बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और अपने देखने वाले तमाम नाजरीन को, पूरे पाकिस्तान को ईद उल अज़हा की ढेरों सारी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ज़ाहिर है ईद इसार है, ईद क़ुरबान है। ईद उल अज़हा को ईद क़ुरबान और ईद इसार के नाम से याद किया जाता है। इसका फ़लसफ़ा ही बुनियादी तौर पे क़ुरबानी का तसव्वुर है, यानी इसके बग़ैर ईद का मज़ा ही नहीं है। लेकिन उस क़ुरबानी में हमें उन लोगों को भी शामिल करना है जो इस्तिताअत नहीं रखते, जो गरीब और नादार हैं। आज हम सब खुशियाँ मना रहे हैं तो हमें उन तमाम लोगों को अपनी खुशियों में भी शामिल करना है, क्योंकि इस ईद का फ़लसफ़ा भी यही है, इसका तसव्वुर भी यही है कि हम सब कुछ वक्त के लिए जब हम खुशियाँ मना रहे हों तो हमारे साथ वो सब लोग शामिल हों। आज हमने अपनी इस महफ़िल को ख़ुसूसी तौर पर ईद उल अज़हा के हवाले से ही सजाया है। हमारे साथ बहुत से मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ फ़ील्ड से है। मैं चाहूँगा कि पहले उनका तारुफ़ करवाऊँ और उसके बाद हम प्रोग्राम की जानिब बढ़ें और उनसे गुफ्तगू करें। हमारी पहली मेहमान हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी में, मोहतरमा साइमा अज़हर। साइमा अज़हर साहिबा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और हमारे सब देखने वालों को भी ईद की दूसरी शाम की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी अगली मेहमान साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात, मोहतरमा सिद्रा अख्तर। सिद्रा अख्तर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक और देखने वाले सब पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लतीफ़ुल्लाह खान यूसुफ़ज़ई साहब समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं और बहुत बहुत ईद मुबारक लतीफ़ुल्लाह साहब, आपको भी। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और देखने वालों को थ्रू आउट पाकिस्तान बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुमेरा अल्ताफ़ हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, सिंगर हैं, उनसे मौसीकी के हवाले से भी बहुत बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम वैसे तो अपने प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा सियासी और संजीदा गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज चूँकि ईद के हवाले से हम खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमने बहुत रिलैक्स रहना है और आपकी फ़ील्ड्स के मुतालिक भी जो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स हैं आपकी, उससे भी सवाल होगा और मजमूई तौर पर ईद हम कैसे मनाते हैं। हमारी तो छुट्टी नहीं है, हमने आपको भी छुट्टी नहीं करने दी। आज देखें ईद के दूसरे दिन हम भी यहाँ मौजूद हैं और आपको भी हमने ज़हमत दी है, बुला लिया है। तो साइमा साहिबा, आप बताइए कि कैसे गुजरे ये 2 दिन? आज तो दूसरा दिन है ज़ाहिर है। ईद के दिन पहले दिन जैसे सुन्नत इब्राहिमी है हमारी, तो वही हमने तरीक़ाकार अपनाया, कुर्बानी की, गोश्त लोगों के घरों में बांटा और सारा दिन बस मेहमान। इस दफ़ा तो ऐसी ईद गुजरी कि क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमारे यहाँ जो है वो सिंध से भी मेहमान आ गए, तो सारा दिन खाना पकाना और पहला दिन तो बिल्कुल इसी तरह से गुजर गया। दूसरा दिन जो है हमारा आज का दिन, ये हमारा बारबेक्यू का प्लान होता है और आज के दिन आपने हमें जो है वो टीवी पे बुला लिया, जिसकी वजह से जो है मेरा बारबेक्यू का जो प्लान था वो डिस्टर्ब हो गया। बाकी सारी फैमिली जो है बारबेक्यू करने गई हुई है। अच्छा, लेकिन आपने ज़ाहिर है वर्क फोर्स तो छोड़ी हुई है ना, वो तो लगे हुए काम तो कर रहे हैं। फोर्स हमने पीछे छोड़ी हुई है, वो लगी हुई है। हम अगर जल्दी फ्री हो गए तो शामिल हो जाएंगे, नहीं तो हम जो है बारबेक्यू आपके साथ मनाएंगे आज। चले, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। सिद्रा, आप बताइए कि आपकी कैसे ये ईद गुजरती है और ख़ासकर ज़ाहिर है इसमें ख़वातीन की तो बहुत मसरूफ़ियात हो जाती हैं, बल्कि और भी बढ़ जाती हैं। मेरी ज़ाती मसरूफ़ियात तो होती ही हैं, लेकिन उसके साथ कुछ प्रोफेशनल मसरूफ़ियात भी होती हैं। मेरी ईद थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए होती है कि ईद का पहला दिन तो घर में शुरू में सुबह में तो वहीं गुजरता है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जाती है और उसके बाद क्योंकि मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, एक इदारा चला रही हूँ, तो फिर अपने मरीज़ों से मिलने जाते हैं, फिर उनके साथ ईद की खुशियाँ मनाते हैं क्योंकि वो अपने प्यारों से दूर होते हैं। तो फिर मेरे लिए ईद का दिन इसलिए भी बहुत अहम होता है कि मैं उन लोगों के साथ ईद की खुशियाँ मनाती हूँ जो अपने प्यारों से दूर होते हैं और फिर हम मिल के खाना खाते हैं, ईद की खुशियों को दुबाला करते हैं। तो बड़ा ही एक अच्छा फ़न एक्टिविटी हो जाती है मेरे लिए भी और प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। ठीक, ठीक है। लतीफ़ुल्लाह खान यूसुफ़ज़ई साहब, आप बताइए, आप तो ज़ाहिर है बिज़नेस भी करते हैं लेकिन समाजी शख्सियत भी हैं, आपका भी बड़ा इंटरेक्शन भी होता है लोगों के साथ, लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक तो जनरल रूटीन कि ये ईद कैसे आपकी गुजरती है और फिर ये अब आज दूसरा दिन है, क्या क्या आपके सामने जो एक्टिविटीज़ आई हैं वो आपने की हैं? पहले दिन तो कुर्बानी की होगी ज़ाहिर है, लेकिन उसके बाद फिर क्या क्या किया? जी जावेद साहब, इस तरह है कि एक हमारा कल्चर भी है, आपको बखूबी इल्म है कि सुबह नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर ईद की नमाज़ की तैयारियाँ होती है। तो ईद के नमाज़ पढ़ने के बाद फिर कब्रिस्तान पे जाते हैं और वहाँ जो हमारे बुज़ुर्ग जो मदफून हैं उनके लिए दुआएं मांगते हैं और फिर वापस आते हैं
سنت ابراہیمی کی طرف، پھر قربانی وغیرہ کرتے ہیں. اور چونکہ میری جو اپنی وہ ہے پوزیشن یہ ہے کہ آئی ایم ایلڈر ان دا فیملی، ٹھیک. تو سب چھوٹے اور جو بھی اپنے جو ہے ریلیٹیوز اور دوست فرینڈس سارے ملنے آتے ہیں. اس عید پہ سیکنڈ ڈے میں نکلا ہوں باہر اپنے بچوں کے ساتھ، اور جو قربانی کا گوشت تھا جو رہ گیا تھا، کچھ تو پہلے دن تقسیم ہو گیا، جو رہ گیا تھا وہ ہم نے ڈپرائیوڈ اور ہماری جو وہ کمیونٹی ہے کہ جو اس وقت پرابلمز میں ہیں، تو گھر گھر تک گوشت پہنچایا اور بڑا اس میں ایک سرور محسوس کیا اور بڑا اچھا احساس جو نا ملا، اور یہ ہمیشہ میں کرتا چلا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. سمیرا آپ بتائیے کہ آپ کی کیسے ہوتی ہے عید اور کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ پہلے دن تو سنت ابراہیمی، اس کے بعد جو ہے کوکنگ، کیونکہ مجھے اتنی خاص نہیں آتی، اچھا. تو ایک ہی گھر میں جو بھی کھانا بناتے ہیں تو بس اس کو انجوائے کرتی ہوں. امی اور بہنیں وغیرہ بناتی جی، ہیں؟ سسٹر بناتی ہے میری. اچھا. اور پھر اس کے بعد مجھے، لیکن میری جو فیوریٹ ایکٹیویٹی ہے جب گوشت تقسیم کرنے کا ٹائم آتا ہے تو میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں. اچھا. انجوائے کرتی ہوں. کارٹ شارٹ میں بھی حصہ لیتی ہیں یا نہیں؟ کاٹ بتا تو نہیں سکتی نا. بنا نہیں سکتی، کاٹ لیتی ہوں. اچھا. یس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں، کاٹ اچھی بات لیتی ہے. قربانی کا تصور ہے نا، یہ عید تو قربانی کا تصور ہے. ہم دیکھتے ہیں سائمہ کہ ہمارے ہاں عید الاضحیٰ کے موقع پہ یہ قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا جو تصور ہے، لوگوں تک پہنچنے کا تصور ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے ہر سال کہ ہمیں ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلانا ہے اور ملا کے آگے چلنا ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ سنت ابراہیمی ہے، اور ہم ہر سال جو اپنی سب سے پیاری چیز ہوتی ہے اس کو قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اندر ایک اثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو جو ایسی فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، وہ تو افورڈ کرتے ہیں سارا سال ہی، ہم سارا سال گوشت بھی کھاتے ہیں، ہر چیز کھا رہے ہیں. لیکن اس دن پہ اسپیشلی جو ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے گوشت، ہم ان کے ہاں وہ چیز پہنچاتے ہیں اور ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں. اور جب ہم ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کر رہے ہیں تو پھر وہ جو ہماری ایک خوشی ہوتی ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، عید جیسے ہمارا جو کل کا دن گزرا، ہم اپنی قربانی کے گوشت کا بہت بڑا حصہ کشمیر کے لوگوں کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بہت زیادہ ایسے ڈیزرونگ لوگ ہیں وہاں پہ جن تک یہ چیز نہیں پہنچ رہی ہوتی، تو وہ چیز بھیج کر ہمیں پھر ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہم سے تھوڑا بہت جو حق ادا ہو سکتا ہے ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں. یعنی اسی جذبے کے ساتھ اسی جذبہ ایثار کے ساتھ، جذبہ ایثار کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم صرف بولتے رہیں بلکہ ان کو ہم نے شامل کرنا ہے ان لوگوں کو. سدرا صاحبہ، دیکھیے، کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی اس کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں، اور جب ہم مذہبی تہوار کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے سنت ابراہیمی ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی معاشرے ہیں، کمیونٹیز ہیں، ان کے اندر ایک جذبے کو بیدار کرتی ہے، اور وہ قربانی کا جذبہ ہے، برداشت کا جذبہ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ قربانی، تو یہ صرف جانور کی قربانی نہیں ہے بلکہ انا کی قربانی کی بھی یاد دہانی ہے. اور جو ہمارے رویوں کے اندر منفی تاثرات ہیں، یہ ان کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے ان کو بھی ذبح کرنا ہے. پیاری چیز کو قربان کرنے کا تصور کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ، اب ہم کیا کرتے ہیں، سب سے خوبصورت اور پیاری چیز اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اور ہمارا مذہب اس چیز کا درس دیتا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو، اس کو شیئر کرو، اپنی خوشیوں کو بانٹو. اور جب تم بانٹو گے تو پھر تم یہ دیکھو گے کہ تمہاری خوشیوں میں ڈبل بلکہ ٹرپل ہو جائیں گی. اور یہ جو مذہبی تہوار ہے، ایک تو یہ بھی یاد دہانی کرواتے ہیں، اور مجھے سب سے خوبصورتی جاوید صاحب اس کی یہ لگتی ہے کہ اگر کوئی ایونٹ ہو، کوئی پرسنل ایونٹ ہو، تو لوگ کہتے ہیں جی میں نہیں آ سکتا، وقت کی کمی ہے. لیکن یہ ایک ایسے ایونٹس ہیں، ہماری عید الفطر ہو گئی، عید الاضحیٰ ہو گئی، کہ ہم سب مل جل کے اسے مناتے ہیں. اور ایک وہ جو روح ہے، اور ایک وہ جو جذبہ ہے، ایک خوشی ہے، بچوں کے اندر جو خوشی ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. اور میرے خیال سے جب تک یہ مذہبی تہوار زندہ ہیں، ہم لوگ مل جل کے بیٹھیں گے، ہم مل جل کے اپنے میرے خیال سے خوشیوں کو بانٹیں گے. اور جہاں پر جب ہم عید الاضحیٰ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت سے لوگ جو کہ نہیں افورڈ کر سکتے، اور جتنی اب پاکستان میں مہنگائی ہے کہ اب تو گوشت ایک غریب کے لیے کھانا بھی ایک خواب ہی بن چکا ہے،
تو اس میں جتنے بھی لوگ مجھے دیکھنے والے ہیں عید الاضحیٰ کے دوسرے دن، ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جو گوشت کی جب کریں، کیونکہ کچھ شہروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ران کسی رشتہ دار کے گھر جا رہی ہے اور باقی جو ہیں پورے باڈی پارٹس جو ہیں وہ بکرے کے ڈیفائن ہوتے ہیں کہ یہ فلاں رشتہ دار کو جائیں گے. تو میرے خیال سے یہ رشتہ داریاں نبھانے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ یہ غریبوں کا دن ہے اور ان لوگوں کا دن ہے جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اگر کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں، یقیناً بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں، ہمارے لاکھوں کروڑوں ناظرین ہیں، کہ ان کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کر رہے ہوتے ہیں. مجموعی طور پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں واقعی ایک عید ایثار ہوتا ہے، قربانی ہوتا ہے اور ایک خلوص ہوتا ہے جس کا اظہار لوگ کرتے ہیں یہ تقسیم کر کے، گوشت تقسیم اور اس پر اتنی گرمی ہے کہ آپ فریز نہ ہی کریں تو بہتر ہے، اسے تقسیم کریں. ہاں اسے تقسیم کریں، زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ بتائیے سمیرہ کہ ظاہر ہے سنگنگ تو آپ کرتی ہیں لیکن پریکٹس بھی پھر کرتی ہوں گی؟ جی میں اور پریکٹس کی آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ ہم تو ظاہر ہے بڑے جب کلاسیکل میوزک میں دیکھتے تھے تو اس میں تو بڑے ریاض کرنے پڑتے تھے. جی بالکل ایسا. اور میوزک جو ہے وہ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خوبصورت آواز جو ہوتی ہے یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے. جی بالکل. تو کیا روٹین ہوتی ہے پھر؟ پریکٹس کرتی ہیں؟ میں ریاض کرتی ہوں، میں کلاسیکل میوزک سیکھ رہی ہوں باقاعدہ. اچھا ٹھیک ہے. میرے استاد ہیں شائق احمد چشتی، یو ایس میں ہوتے ہیں وہ، تو وہاں سے آن لائن ان کے ساتھ میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. ویسے میں ٹیچنگ کرتی ہوں تو مارننگ میں میں بزی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. تو مارننگ ریاض ویسے کہتے ہیں سب سے اچھا ہوتا ہے، افیکٹو ہوتا ہے. لیکن سر کہتے ہیں کہ آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملے ریاض کرنا ضروری ہے، جب بھی ٹائم ملے آپ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں رات میں کرتی ہوں ریاض، لیکن آج کل جیسے چونکہ چھٹیاں ہیں، ویکیشنز ہیں بچوں کی، تو پھر میں مارننگ میں بھی کر رہی ہوں آج کل اور رات میں بھی کرتی ہوں. اچھا زبردست. اور یہ موسیقی کے ساتھ آپ کا شوق کب سے ڈیولپ ہوا آپ کا؟ بچپن سے ہی نعت وغیرہ ترانے کمپٹیشن میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اس کے بعد پھر ٹین ایج میں نے ریڈیو پاکستان اسلام آباد جوائن کیا، وہاں پہ میں نے باقاعدہ سیکھنے جاتی تھی میں. پھر وہاں سے پھر میں نے چینلز پہ جانا شروع کر دیا، پی ٹی وی اور باقی چینلز پہ، ریڈیو پہ، اور پرائیویٹ کانسرٹس بھی کرتی ہوں. تو بس اسی طرح سے پھر ابھی باقاعدہ تعلیم لے رہی ہوں موسیقی کی. زبردست. کلاسیکل. اور پی ٹی وی کا بڑا اہم کردار ہے اگر ہم دیکھیں ہسٹری کو دیکھیں تو ہر چیز کے حوالے سے، لیکن میوزک کے حوالے سے پی ٹی وی کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے جو ہم آپ دیکھتے رہے ہیں، بچپن سے دیکھتے رہے ہیں. بڑے بڑے کلاسیکل میوزک اور ان کو پروموٹ کیا اس پاکستان ٹیلی ویژن نے، آرٹ انڈسٹری کو پروموٹ کیا. ہر پروفیشن کے ساتھ پی ٹی وی نے بڑا جسٹس کیا. جی جی بڑے بڑے فنکار پیدا کیے. بالکل. جب ہم پی ٹی وی کو دیکھتے ہیں تو یہ میری بچپن کی بہت یادیں وابستہ ہے کہ جب کوئی بھی ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا اور پی ٹی وی کی ویلیو ہوتی تھی، اور یہاں پر کوئی شخص اگر گا دیتا تھا تو اس کو مقبولیت مل جایا کرتی تھی کیونکہ کم لوگ ہوتے تھے. اور آج کل جب سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن ابھی بھی جو لوگ پی ٹی وی پہ آتے ہیں وہ ویلڈ ہوتے ہیں اور وہ لوگ انہیں سننا چاہتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر گا رہا ہے، تو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر شک نہیں کرتے لوگ پھر. بالکل. اور ریجنل لینگویجز کو بھی اس نے بڑی جگہ دی لطیف صاحب. جی ہر کلچر کو پاکستان میں جتنے رنگ ہیں ہمارے ثقافت کے، کلچر کے، وہ سارے آپ کو نظر آتے ہیں پی ٹی وی کی جو ہے نا نشریات میں اسپیشلی، اور ہم انجوائے کرتے ہیں. اور یہ اس کا حسن ہے پی ٹی وی کا کہ یہ جو ہے نا وہ ایک نیشنل چینل ہے ہمارا، اور ہمیں اس پہ فخر ہے. اور بہت اچھے اچھے پروگرام، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑے اچھے فنکار پیدا کیے کہ جن کا ایک نام ہے، ایک جو ہے نا ایسے لوگ ہیں کہ جو آج تک یاد رکھے جا رہے ہیں اور وہ کبھی مرتے نہیں ہیں. اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پی ٹی وی ایک ایسا چینل ہے جس کو ہم فیملی چینل کہہ سکتے ہیں. مینس کہ اس طرح کے پروگرام آتے ہیں کہ بچے، بڑے، بزرگ جو بھی بیٹھا ہے تو آپ کو اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ آپ جس طرح کا بھی پروگرام، بہت اچھے پروگرام چل رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، پی ٹی وی کے اوپر. تو یہ تو فیملی ہے، تو اٹس مین کہ فیملی جیسے ہماری گھروں میں فیملی ہے، ویسے ہی پی ٹی وی ہمارا ایک فیملی چینل ہے. موسیقی سے تو تقریباً سبھی کو شغف ہوگا نا آپ سب کو. جی بہت زیادہ. موسیقی تو سنتے ہوں گے ظاہر ہے. کلاسیکل میوزک بھی، پاپ میوزک بھی، اچھے ہمارے بہت پاکستان تو ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے نا، بہت بہترین آوازیں ہیں. اور عید بھی ہے، اور عید موسیقی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے. اور ہمارے ساتھ سمیرہ بھی موجود ہیں جو بہت اچھا گاتی بھی ہیں. تو پھر سمیرہ آپ سے پھر کچھ سن لیا جائے. پیار نالو پیارے سجنا اسی تیرے اگے دل ہار سجنا.
میں کیویں نہ کرا پیار میں کیویں نہ کرا اکھیاں سامنے تو دل دے وچ وی تو بلیاں تے تیرا نام کرنا کنارے سجنا اسی تیرے اگے دل ہار سجنا پیار نالو پیارے سجنا اسی تیرے اگے دل ہار سجنا جے تو پھڑ لوے با جے تو پھڑ لوے با سامنے تو دل دے وچ وی تو بولیاں تے تیرا نام پیار دے اشارے سجنا اسی تیرے اگے دل ہار سجنا پیار نالو پیارے سجنا اسی تیرے اگے دل ہار سجنا اسی تیرے اگے دل ہار سجنا اسی تیرے اگے دل ہار سجنا جی یہ خوبصورت گانا ہم نے سنا اور بہت مزہ آیا سمیرا، آپ نے بہت اچھا گانا سنایا، ہمیں ریفریش کر دیا، آپ لوگ بھی ریفریش ہو گئے ہوں گے یقینی طور پر۔ عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئی، عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئی نا، کیونکہ وہ یہی لائیولی ہوتا ہے کہ گفتگو ہوتی ہے، ایک اچھا سنگر آپ کے ساتھ موجود ہو تو چلیں میوزک انسان سن لیتا ہے وہ کرنا۔ اب ذرا دوبارہ گفتگو کی طرف آتے ہیں کہ لطیف صاحب آپ بتائیے کہ آپ تو سماجی کارکن بھی ہیں، سوشل ویلفیئر کرتے ہیں لوگوں کی، ادارہ بھی اپنا چلاتے ہیں، فوکس آپ کا کیا ہوتا ہے، کون کون سے لوگ ہیں؟ پاکستان میں تو اس وقت آپ دیکھیں تو ہماری جو ہے نا وی آر بلو پاورٹی ریٹ کہ بہت زیادہ غربت ہے، لیکن میں نے اسپیشلی آقا ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے اپنے ایریا کو جو ہے نا وہ کیا ہے، ٹارگیٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پاورٹی سب سے زیادہ ہے اور لوگوں کی جو ہے نا وہ رہن سہن اور جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہت ناگفتہ ہے۔ اس پہ آپ علاقہ آپ اپنا بتائیں گے؟ شنگلہ، میں شنگلہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تحصیل چکیسر اسپیشلی، ٹھیک، تو وہاں بہت غربت ہے، بہت پاورٹی ہے، اور میں بار بار وہاں پہ فوکس کر رہا ہوتا ہوں، اور ہماری جتنی بھی جو راشن پیکیجز ہے، جو ہماری ویڈوز کے لیے ہم نے ایک پروگرام چلایا ہوا ہے، کیونکہ جو ہمارا ٹرسٹ ہے یہ نان پروفیٹیبل ہے، یہ اس میں ہم کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں، یہ ہماری اپنی ارننگ کی جو ہے نا جو ہے وہ اس کی 50% ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، وقف کیا ہوا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، تو وہی جا رہا ہے سارا غریبوں پہ انشاءاللہ، اور ان کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ چکیسر ہاسپٹل کے اندر ایک فارمیسی ہم نے جو ہے نا وہ قائم کی ہے، ایمرجنسی سروسز، تو وہاں جو بھی پیشنٹس آتے ہیں، دیکھیں گورنمنٹ کے جو ہے نا اس میں تو میڈیسن چیزیں ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتی، تو وہ سروسز بھی ہم وہاں جو ہے نا اویلیبل کیے ہوئے ہیں، اور کام چل رہا ہے، اللہ اس میں برکت ڈالے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مزید کریں، اور اس ملک میں کیونکہ ناؤ دس از دا ٹائم ٹو پے بیک، ہمیں اس ملک نے عزت دیا، اور ہم یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ آپ ایکسیس کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچتے ہیں اور ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا پلان کہ جس میں بعض لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر پاکستان تو ایک ایسا زبردست ملک ہے جہاں پہ بہت مخیر حضرات بھی ہیں اور بہت مدد بھی کرتے ہیں لوگوں کی، بہت سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو اس قسم کے ابھی پلاننگ میں اس کا ایک تجربہ میں نے کیا تھا کہ ایک لون جو ہے نا میں نے دینا شروع کیا، وہ 1,50,000 کے جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو اٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو زیادہ تر فیڈ بیک ہمیں آیا وہ جو ہے نا لوگ پھر واپس جو ہے نا ٹھیک ہے، وہ نہیں کر پاتے، اور وہ سارا جو ہے نا ہمارا وہ پلان تھوڑا سا جو ہے نا وہ پھر کٹھائی میں پڑ گیا، ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں ہر طرح سے، یہ بھی قابل تعریف ہے کہ آپ ملازمتیں میں نے کافی دلوائی ہیں وہاں، اور یہاں بھی
مور دین 200 لوگوں کو سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ہم نے جو ہے نا وہ بھرتی کروایا. جو اسکلفل لوگ ہیں سدرا ان کو بھی سامنے لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو یہ ایک تصور ہے کہ سب لوگ سرکاری نوکری کا انتظار کرتے ہیں, جو ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی طرف فوکس نہیں کرتے. ہمیں اس طرف بھی فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر تو ایک سب سے بڑا ایک سیکٹر ہوتا ہے جو آپ کو ملازمتیں اور امپلائمنٹ کے ظاہر ذرائع مہیا کرتا ہے. جاوید صاحب, میں اسی بات کو آگے لے کے جانا چاہوں گی کہ پاکستان دنیا میں 6 نمبر پہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ چیریٹی کی جاتی ہے, اور لیکن ہم پاکستانیوں کا ایک فلا یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری چیریٹی کیا ان اچھے ہاتھوں میں جا رہی ہے, کوالٹی ہاتھوں میں جا رہی ہے. جیسے کہ آج عید کا دن ہے اور بہت سے لوگ ارد گرد آپ کے آئیں گے اور کہیں گے کھال ہمیں دے دیں, اور کھالیں بہت زیادہ اکٹھی کی جاتی ہیں, لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کا جو حق ہے وہ حقدار تک پہنچنا چاہیے. اور پاکستان ہمارا گھر ہے, ہم نے اس گھر کو بھی دیکھنا ہے. اور جیسے ابھی بات کر رہے تھے ہم کہ سرکاری سطح پر بہت سے مواقع نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم نے دیکھا سائمہ صاحبہ کے گزشتہ کئی سالوں میں جو سوشل میڈیا پہ ایک ہماری یوتھ نے, بعض یوتھ نے, میں سب کو نہیں کہوں گا, بعض یوتھ کے ایک حصے نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا, چاہے وہ سیاست کی شکل میں ہو, چاہے وہ صحافت کی شکل میں ہو. مختلف جگہوں پہ ہم نے دیکھا الزامات بھی لگائے گئے ایک دوسرے پہ, پولیٹیکل لیڈرشپ پہ بھی الزامات لگائے گئے, بڑے لوگوں پہ الزامات لگائے بغیر کسی ثبوت کے. اس کے لیے سوشل میڈیا استعمال ہوا اور وہ ہمارے ایک یوتھ کے ایک حصے نے اس کو استعمال کیا. یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی تھی کہ جو ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کئی سالوں میں. یہ ایک ڈیگریڈیشن ہے ہماری مورالٹیز کا, اور ایجوکیٹڈ یوتھ استعمال ہوئی ہے اس میں. اچھا, اگر ہم یہ دیکھیں تو شاید ہم شاید اس چیز کو اسیس نہیں کر پاتے کہ یہ ہماری یوتھ کا شاید 2% بھی نہیں ہوگا. بالکل بالکل. آپ اداروں کے اندر اگر دیکھیں تو یہ جو ہم سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, آپ اسی چیز کو ریلیٹ کریں گے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ, تو اس میں بھی وہ منیمم سے ہیں لوگ. منیمم سے طلبہ ایسے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, یا اس طرح سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر ہر چیز کو یا پولیٹیکلی یا کچھ بھی ہم اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ یہ وہ ایک تھوڑا سا منیمم سی یوتھ ہوتی ہے جو ان چیزوں کو آگے لے کے آ رہی ہے. باقی اگر آپ ہماری یوتھ کے اندر دیکھیں تو یوتھ کے اندر بہت سارا ایسا بھی اچھا ہمارے اندر طلبہ پائے جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس پائے جاتے ہیں. اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ینگ ہونے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جو ہے گرومنگ کی طرف لا رہے ہیں. مطلب بہت زیادہ اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کر رہے ہیں, بالکل اپنے پیرنٹس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. مطلب میں اب جیسے یونیورسٹی کی اگر بات کروں تو یونیورسٹی کے اندر بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو گریجویشن بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں جابس بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم ہر سطح پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ محنت کرنا نہیں چاہتی, بٹ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اپنے جو خرچے ہیں وہ خود اٹھا رہے ہیں, یعنی محنت بھی کر رہے ہیں اور فیسز تعلیم پے بھی کر حاصل رہے ہیں, اپنی فیسز پے کر رہے ہیں, ایون اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا منیمم سا جو ہماری یوتھ ہے جو باقی تمام لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو یا باقی تمام لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہم ایسے تربیتی پروگرام کریں جس کے تھرو ہم ان کو اویئرنیس دے سکیں. بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ اویئرنیس کی کمی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ پوچھوں گا کہ اس کو, یہ عدم برداشت کے رویوں کو ہم نے اس کے آگے بند کیسے باندھنا ہے؟ سدرا میں آپ کی طرف آؤں گا, لیکن لطیف صاحب بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کے اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ جہاں آپ نے فرمایا کہ یہ جو طوفانی بدتمیزی برپا ہوا سوشل میڈیا پہ اسپیشلی, تو میں اس کا سارا جو ہے نا وہ جو بلیم ہے وہ ہماری اپنی جو ایجوکیشنل سسٹم ہے ہمارا, وہ اس وقت بہت بڑے بگاڑ میں ہے. کیونکہ ہم جو ہے نا وہ چیزیں پڑھا ہی نہیں رہے اپنے اسکولز میں, اپنے اداروں میں, کہ بچے کی جہاں سے گرومنگ ہو رہی ہے, جہاں سے اٹھ رہا ہے, جہاں سے وہ سیکھ رہا ہے, تو ہم اس کو یہ نہیں سمجھا رہے کہ واٹ از دا اسٹیٹ کیا ہے, آپ کی کیا ذمہ داری. بالکل ٹھیک. آپ نے آگے بڑھ کر کیا کرنا ہے, آپ نے کیا بننا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے اس ملک کے لیے. تو وہ ہمارے جو ہے نا جو ایجوکیشنل ادارے وہ سکھا نہیں رہے. وہ یا تو وہ رٹے والا جو نظام ہے کہ اس بچے کے مارکس زیادہ آ جائیں, اور کنسیپٹ بھی جو ہے نا جو کنسیپچل چیزیں وہ بھی ہم جو ہے نا ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے جو بیسک جو ہے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں یہ والا جو ہے نا ایلیمنٹ جو ہے یہ بہت کم جو ہے نا وہ رکھا گیا.
کہ ہم بالکل پرورش ہی نہیں کر پا رہے ہیں اپنے اچھا، بچوں اس سے آگے ایک بات بنتی ہے جو میں چاہوں گا میں آپ سے بھی پوچھوں اور آپ سے بھی پوچھوں. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم اسکول میں تھے اور ارلی کلاسز تھیں ہماری، تو ہم تو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، تو ہمیں استاد کہا کرتے تھے کہ آپ نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، آپ نے بڑے ہو کے کامیاب بزنس مین بننا ہے. یہ بچوں کے ذہن میں بٹھایا جاتا تھا کہ آپ نے ایک کامیاب انسان بننا ہے، اور یہ استاد جو ہے وہ ایک انسپریشن ہوتی تھی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارے بچوں کو اسکولوں کے اندر یہ چیزیں نہیں بتائی جا رہی. انسپریشن میں ذرا اس کو اور لیول پہ لے جانا چاہتا ہوں. ڈیفینیٹلی. اچھا، جو انسپریشن ہے نا آج کل کے جو ہمارا ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس سے انسپریشن خود لے رہا ہے بچہ. ٹھیک. اچھا، وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا رہا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا. آج کل کے پیرنٹس فورسفلی نہیں کر رہے، بالکل ٹھیک. کسی بھی بچے کو فورسفلی نہیں کہہ ایک اچھی رہے بات. کہ آپ ہم نے دیکھا، اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ہم نے دیکھا یا انجینئر یا ڈاکٹر چاہیے. جی ہاں بالکل. لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہماری یوتھ آئی ٹی کی طرف بہت جا رہی ہے بالکل صحیح. کہ آئی ٹی کا اسکوپ بہت اچھا ہے. اور اس میں پیرنٹس جو ہیں آج کل بہت زیادہ فورسفلی بچوں پہ یہ چیز نہیں کر رہے کہ آپ نے لازمی ڈاکٹر بننا ہے یا آپ نے لازمی یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. کرنا بھی نہیں چاہیے. اچھا، جو تربیت کی بات سر نے بھی جیسے کی، تو مجھے ایسا لگتا ہے بینگ اے ٹیچر میں اپنے اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ تربیت کرتی ہوں. ہمارا وہ رٹا سسٹم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، سبجیکٹ بھی ہمارا ایسا ہے. تو کوشش یہ کی جاتی ہے جو کانسیپچول اسٹڈی ہے یا جو آج کل موجودہ ہماری صورتحال ہے اسے ہم طلباء کو آگاہ کر سکیں. جو تھوڑا بہت ہم ان کو شعور دینا چاہتے ہیں وہ شعور ان کو دے سکیں. آہستہ آہستہ کرتے چیزیں خود بخود ان کے اندر انسرٹ ہو جائیں گی. بالکل صحیح. یہ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ یہ بنیں یہ بنیں یہ بنیں، لیکن ایک انسپریشن ہوتی تھی کہ استاد بچے کو کہتے تھے کہ آپ ایک کامیاب انسان بنیں، ضرور بنیں، چاہے وہ جس فیلڈ میں بھی ہو، وہ سائنس کی فیلڈ میں ہو، وہ آرٹ کی فیلڈ میں ہو، میڈیکل سائنسز میں ہو، وہ ٹیکنالوجی کے اندر ہو. یہ جو انسپریشن ہوتی ہے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے سائیکولوجیکلی ایک بچے کے لیے. دیکھیں، جب یہ سب تعلیمی پہلوؤں کو تو بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا گیا. یہاں پہ میں ایک نفسیاتی پہلو کا ذکر کرنا چاہوں گی. دیکھیں، آج عید کا دن ہے، ہم بچوں کو ایسے سبق نہیں بتائیں گے کہ وہ ٹی وی دیکھ کے بھاگ جائیں. دیکھیں، ہم اس کو انٹرٹین بھی بچوں کو کریں گے. دیکھیں، یوتھ جو ہمارے بچے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ نام ہے انرجیز کا. ان میں فزیکل انرجیز بھی زیادہ ہے، ان میں سائیکولوجیکل انرجیز بھی زیادہ ہیں، ایموشنل انرجیز بھی زیادہ ہیں، ایون کہ اسپریچول انرجیز بھی زیادہ ہے. مسئلہ کہیں ہم میں ہے کہ ہم سے وہ بچے چینلائز نہیں ہو پا رہے. اب آپ دیکھیں کہ تعلیم کو جب ہم نے ڈگری تک محدود کر دیا تو ڈگریاں تو ہمارے بچوں کے پاس پی ایچ ڈی لیول تک کی بھی ہیں، لیکن تربیت نہیں ہے. اور تربیت جب یہ سب کس کی ذمہ داری تھی؟ وہ معاشرے کی ذمہ داری تھی. وہ دادا نانی، نانا نانی، وہ چاچے پھوپھیاں، ان سب کی ذمہ داری تھی. اور اب آپ دیکھیں کہ بچے عید کی عید اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، اپنے بزرگوں سے ملتے ہیں. جب ہم نے نیوکلیر فیملی سسٹم کی طرف آ گئے، جہاں ہم نے کہا ماڈرنائزیشن کی طرف آ گئے، تو وہاں پہ بچوں کے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا. تو میرے خیال سے یہ جو تہوار ہیں یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ اپنے رشتے ناتوں کو مت بھولیں اور اپنے بزرگوں کو مت بھولیں، بلکہ ان کے پاس بیٹھیں، انہیں کوالٹی ٹائم دیں. کیونکہ جو بچوں کے اندر تربیت کی کمی کا عنصر ہے نا، وہ اس لیے پیدا نہیں ہو پا رہا کیونکہ ان کا انٹریکشن ہی نہیں ہے. وہ بڑوں کے پاس بیٹھنا ہی نہیں جانتے ہیں. آپ کسی بھی نوجوان کو دیکھیں، وہ آپ کے پاس اگر بیٹھا ہوگا اس کے کان میں ہینڈز فری لگے ہوں گے، وہ زیادہ ٹائم اپنے موبائل فون پہ ہوگا. تو بچے کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے. تو میرے خیال سے یہ جو کوالٹی ٹائم ہے نا، ہم نے یہ بھی بتانا ہے، میرے جتنے بھی پیرنٹس سن رہے ہیں، کہ گھر کا ایک رات کا کھانا نہ آپ بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھائیں، جہاں پہ آپ اپنے سب ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں. اور وہاں پہ گیجٹس نہیں ہونی چاہیے، موبائل فون نہیں ہونا چاہیے. اب آپ ایک وقت مقرر کر دیں، ایک وقت کے لیے آپ بچوں کو کوالٹی ٹائم گزاریں. بالکل. اور یہ دیکھیں، ہمارا مذہب بھی کہتا ہے نا کہ دیکھیں یہ تہوار کیوں ہے کہ آپ مل بیٹھیں، آپ ایک دوسرے کو سنیں، آپ ایک دوسرے کو سمجھیں، آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں. آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو لے کر چلیں کہ معاشرہ لگے. جہاں اب آج کل کا دور پتہ کیا ہے کہ میں ہی میں ہوں، میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہوں، اور ہر کسی کے اندر جو آئی والی اسٹیٹمنٹ ہے نا، یہ بہت ہے. تو ہم نے وہی کی طرف جانا ہے، ہم نے ہم کی طرف جانا ہے تاکہ معاشرہ ترقی کرے، صرف ہم ترقی نہ کریں. اور اچھا، یہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات ہمیں سیاسی ماحول پہ بات کرنا پڑتی ہے. لطیف اللہ صاحب نے جو اس سے پہلے بات کی تھی، ان کا ایک تصور جو میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ ہم نے ایک تو ریاست کا تصور اپنے نوجوان کو بتانا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ماضی قریب کے اندر جو واقعات ہوئے سیاسی معاملات کے اندر، اور ہم نے دیکھا کہ بعض نوجوان جو ہیں وہ استعمال ہوئے جلاؤ گھیراؤ میں، شرپسندی میں، بلوائیت میں، جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. اب وہ جیلوں کے اندر ہیں، اب ان کو قانون کا سامنا ہے. اور یہاں پہ پھر آواز اٹھ رہی ہے اور یہاں پہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے
کہ آج وہ والدین احتجاج کر رہے ہیں یا والدین باہر نکلے ہوئے ہیں, وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں, جیل میں جا رہے ہیں, ان کے خلاف تو قانون متحرک ہے, حرکت میں آئے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی اور یہ کیا ہو گیا. یعنی اگر شروع میں ہی والدین ان کی تربیت اور ان پہ نظر رکھتے تو میرے خیال میں معاملات ادھر تک نہ پہنچ پاتے. جی آپ بتائیں. میں صرف ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو ہے نا وہ ڈیول ڈیوٹی ہے والدین کی ایز ویل ایز ٹیچرز کی, کہ میرا پوائنٹ وہی ہے کہ ہم اچھے انجینئرز تو پیدا کر رہے ہیں, ڈاکٹرز پیدا کر رہے ہیں, ہم بڑے بڑے لوگوں کو سائنٹسٹ پیدا کر رہے ہیں, لیکن ہم اچھے ہیومنز نہیں پیدا کر رہے, ہم اچھے سٹیزن نہیں پیدا کر رہے, ہم اچھے لوگوں کو پروڈیوس نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پھر وہ ڈرا بیکس آپ کو دیکھنے پڑیں گے جاوید صاحب, یا جو ایجوکیشنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وہ ڈرا بیکس کہاں ہیں, کہ وہ روٹ کاز کے پیچھے ہم جائیں. دیکھو نا, یہ اب جو یہ بلوائیت جو ہوئی ہے ساری اور یہ تماشا جو ہوا ہے, دیکھو ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارا جو سٹیٹ ہے یہ کتنا غریب سٹیٹ ہے. ہم آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہم کن کی چیزیں جلا رہے ہیں, یہ کن کی املاک ہے, یہ ہماری چیزیں ہیں, یہ ہماری ٹیکسز کے جو ہے نا ایک غریب آدمی کے ٹیکس کے پیسے سے یہ چیزیں بنتی ہیں. تو اگر وہ احساس نہیں دلوایا گیا ہو بچے کو, اس کے ذہن میں وہ بات نہیں بٹھائی گئی ہو کہ بچہ یہ آپ کا ہے, یہ آپ کی چیزیں, یہ آپ کی آباء و اجداد کی جو ہے نا یہ سرمایہ ہے, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے, اس کو بچانا ہے. تو جب تک ہمیں وہ سوچ پیدا نہیں ہوگی تو ہم اچھے مسلمان اور اچھے شہری اور اچھے ہیومن نہیں بن سکتے. والدین کی ذمہ داری بنتی ہے, ٹیچرز کی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ والدین کے بعد جو یوتھ ہے, طلبہ طالبات ہیں, وہ اپنے ٹیچرز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اب بیسیکلی یہاں پہ ہمیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جیسے ہمارا اپنا ایک گھر ہے, اسی طرح اسٹیٹ بھی ہمارا گھر ہے. بالکل. جیسے ہم اپنی گھر کی چیزوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, ویسے ہم اسٹیٹ کی چیزوں کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں. یہاں پہ جو ایک ڈرا بیک ہے وہ اس طرف تربیت ہی نہیں کی جاتی ہے. مطلب ہم طلبہ کی یا ہم گھروں میں شاید والدین بھی ہم کہتے ہیں اپنے گھر کی حفاظت کرو, اس چیز کی حفاظت کرو, ہر چیز کی حفاظت کرو, لیکن شاید ہم ان کو یہ بھی نہیں سکھا پا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے. بالکل صحیح. یہ اسٹیٹ ہمارا ایک گھر ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سمیرہ آپ بتائیے, نوجوانوں کی ظاہر ذمہ داری ہے, نوجوان اس ملک کا اہم حصہ ہیں, اس ملک کی ترقی کے لیے ان کا ایک بڑا کردار ہے, اور پاکستان میں تو الحمدللہ جو بہت بڑی تعداد ہے ہماری آبادی کی وہ نوجوان نسل ہے. اگر ہم اس کو مثبت طریقے سے ان کے ٹیلنٹ کو استعمال کریں تو ملک بہت آگے جا سکتا ہے. جی بالکل ایسا ہے. ٹیچرز کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے, کیونکہ میں خود بھی ٹیچر ہوں, بالکل, تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ان کو تربیت بھی ہم ان کی کرتے ہیں, سبجیکٹ تو ہم پڑھا ہی رہے ہوتے ہیں, بالکل. اس کے علاوہ بھی ہم لوگ بچوں کو تربیت کر رہے ہوتے ہیں ان کو, تاکہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں ان کے اندر پیشنس نہیں ہے, صبر نہیں ہے بچوں کے اندر, اور درگزر نہیں کرتے بچے, بہت جلدی اگریسو ہو جاتے ہیں, بہت جلدی ان کو غصہ آنے لگتا ہے. تو اس چیز پہ کام کرنا چاہیے, پیرنٹس کو بھی چاہیے. اور اس کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ جو موبائل فون ہے یہ بھی بچوں کو بہت زیادہ اگریسو کر رہا ہے. بہت زیادہ بچے اس کو دیکھ کے یوز کر کے بہت غصے میں آ جاتے ہیں, اور ان سب چیزوں میں تو یہ بھی ہماری یوتھ کو خراب کرنے میں اس کا بھی بہت ذرا ہاتھ ہے. وہ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو مثبت طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن بچوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہم میڈیکل سائنس میں اور اس میں بات کرتے ہیں کہ آپ مستقل دیکھتے رہیں, ہارمون سیکریشن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ذرا اوور ایکسائٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے. ایک تو ایک بچوں والا معاملہ بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو, کیونکہ ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے جو اسکرین ایڈکشن ہے یہ بہت بڑی ایڈکشن ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ شراب اور چرس کا نشہ ہے, کیونکہ ایک جب آپ مریض کو دیکھتے ہیں تو اس کی بھی وہی کیفیات ہوتی ہیں. آج کل کے بچے, میرے پاس مائیں آتی ہیں بڑے فخر سے بتاتی ہیں کہ میرا بچہ تو کھانا نہیں کھاتا جب تک اس کے سامنے موبائل فون نہ ہو یا ٹی وی نہ لگا ہو. تو یہ آپ اپنے بچے کو دیکھیں, اگر آپ اس بچے سے موبائل فون لے لیں گے وہ کیا کرے گا, وہ تھوڑا دیر روئے گا, پھر اس کے بعد وہ اپنے انوائرمنٹ کو ایکسپلور کرے گا, وہ سیکھے گا کہ یہ ٹیبل ہے, یہ پھول ہے, یہ کیا ہے. لیکن آج کل کے بچے پھر اگر آپ یہ دیکھیں جب یہ سب موبائل کے اندر کیا کر رہے ہیں, وہ گیمز, اگریشن والی گیمز کھیل رہے ہیں, وہ ایسی گیمز کھیل رہے ہیں جہاں پہ اسلحے ہیں, جہاں پہ یہ ہے, تو پھر بد تہذیبی کی سیاست بھی ہوگی اس ملک میں, اور پھر بچے جو ہیں وہ وربلی اگریسو بھی ہوں گے, کیونکہ نہ تو سوری ٹو سے نہ ماں باپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یہ دیکھیں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں. ماں باپ نے جب خود موبائل پہ پاسورڈ لگائے ہوں گے تو بچہ کیوں انہیں دکھائے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو ہمیں خود ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ میں بھی ٹیچر ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مل جل کر
اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب تک آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے بچے نہیں سمجھیں گے, جب تک آپ پین نہیں لیں گے, تب تک آپ اس بچے کی تربیت نہیں کر سکیں گی. اور آج کل جو ٹیچرز ہیں وہ پین نہیں لیتی ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی ہم اپنا جو مٹیریلسٹک بینیفٹس ہیں وہ لیں اور بس ہم اپنا کورس پڑھائیں اور ہم نکل جائیں. لیکن آپ نے ایموشنل انویسٹ کر رہا ہے بچے کو. بعض ٹیچرز کیونکہ ہمارے ساتھ ٹیچرز بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, تو کچھ لوگ ایسے. جی میں یہاں ایک بات کوٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کل کا جو انوائرمنٹ ہے نا, آپ بہت زیادہ اسٹرکٹنس نہیں کر سکتے. آپ جتنے فرینڈلی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اسٹوڈنٹ آپ کو اپنا پرابلم بھی بتا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ اس سے لرن کر رہا ہے. اچھا, میں نے بہت زیادہ ایسے دیکھے جو بہت زیادہ اسٹرکٹ ٹیچرز ہیں نا, اسٹوڈنٹ ان کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوتا, ان کی ایون کلاسز میں بھی نہیں جا رہا ہوتا. اچھا, میں نے کلاس میں اگر ایک فرینڈلی ماحول بنایا ہے تو اسٹوڈنٹس اپنے گھر کی پرابلم بھی, بائی کی پرابلم بھی, آپس کی فرینڈس کی پرابلمس بھی وہ ڈسکس کر رہا ہے ٹیچر کے ساتھ. اچھا, ٹیچر کے پاس بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر ان کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیتا ہے اور اسٹوڈنٹ سنتے ہیں اس بات کو. اچھا سدرا, وہ ہم جو عدم برداشت کی بات کر رہے تھے ہم سارے, کہ ایک عدم برداشت, ایک ٹالرنس سوسائٹی کے اندر ٹالرنس کے لیول میں کمی آئی, پھر ہم نے اس کو ریفر کیا بعض یوتھ کے ساتھ بھی. پھر سوشل میڈیا پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے اظہار رائے کرتے ہیں, فوراً اس پہ گالم گلوچ بھی شروع ہو جاتی ہے. یہاں ہم نے کیسے بند باندھنا ہے اس کو؟ دیکھیں, سوشل میڈیا کا رول بالکل ایسے ہی ہے جیسے پہلے زمانے میں بسوں کے پیچھے لوگ باتیں لکھ دیا کرتے تھے یا پھر واش روم کے اوپر یا دیواروں کے اوپر. تو سوشل میڈیا بالکل ایسا ہو گیا ہے, وہاں پہ آپ اپنی آئیڈینٹی ہائیڈ کر کے, دیکھ مگر پیار سے, گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا. اب جو کہیں نہیں بول سکتا نا, وہ سوشل میڈیا پہ جا کے اپنی آئیڈینٹی ہائیڈ کر کے وہ وہاں پہ لکھ دیتا ہے. اور اب آپ کو نہیں پتا کہ اکثر بچے ایسے بھی ہیں جو سائبر بلنگ کی وجہ سے مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ ایک تصویر لگاتے ہیں اس پہ جتنے لائکس آتے ہیں وہ مینٹلی آپ کے ڈوپامین کو ہٹ کرتے ہیں, آپ کو پلیئر دیتے ہیں. وہ پھر آپ کے اگر کم لائکس آئے ہیں تب بھی آپ کو ٹینشن ہے, اگر آپ کے زیادہ آ گئے ہیں تو آپ زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں, جب 1800 میں جب سگریٹ آئی تو 1950 میں جا کے ریسرچز ہوئی, پتہ چلا کہ سگریٹ کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے. تو ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے دیکھا کہ موبائل فون آیا اور ابھی ہمیں اس کے اثرات کے بارے میں نظر آنا شروع ہو گئے کہ اس کے منفی اثرات کیا ہیں. اور یہاں پہ جاوید صاحب ایک بڑی ہی خوبصورت بات میں بتانا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے, جو فیس بک کے بانی ہیں یا جو ایپل کے بانی ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں گیجٹس نہیں دیے. تو جو نشہ بیچتا ہے نا, وہ اپنے گھر والوں کو نشہ کبھی بھی نہیں لگاتا اس نشے پر. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک نشہ ہے اور یہ ہمارے بچوں کی ذہنی صحت کو برباد کر رہا ہے. اور اس کا رول بالکل ویسے ہی ہے جاوید صاحب جیسے ایک چھری ہے. اب آپ اس چھری سے قتل بھی کر سکتے ہیں, اس چھری سے آپ فروٹ بھی کاٹ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بچوں کو ڈیجیٹلائزیشن سے دور رکھیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتدال میں رکھیں. مڈل وے از دا بیسٹ وے. آپ نے بچے کو یہ بتانا ہے کہ تم نے زیادہ ٹائم نہیں, پیرنٹس کو چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس دیں اور پھر اس بچے کو ٹائم کے ساتھ دے دیں کہ 1 گھنٹہ آپ استعمال کر سکتے ہو, یہ نہیں کہ پورے دن یوز کر رہے ہیں. ٹائم سیٹ کر لیں کہ اس ٹائم پہ آپ نے کارٹونز یا جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں بچوں کو وہ دیں. پہلے لوگ جاتے تھے پارکس میں, جاتے تھے بچوں کو لے کر, اب وہ سب ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہوئی, بالکل ایسا ہی ہے. گیمز کھیلنا, اور بچوں کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہیں. جیسے میم کہہ رہی ہیں نا, جس طرح یہ لگ رہا ہے یہ ایک نشہ ہے, آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں, نیڈ بڑھتی جاتی ہے, نیڈ کم نہیں ہو رہی ہمارے بچوں کے اندر بھی یہی چیز. اور جب یہ سب, جیسے پہلے بچے کپڑے مانگتے تھے, آج کل وہ نیا موبائل مانگتے ہیں, نیا لیپ ٹاپ مانگتے ہیں. آج کل بچوں کی ڈیمانڈز بھی مختلف ہو گئی ہیں. حالانکہ لیکن یہی چیز مثبت طریقے سے بھی استعمال ہو سکتی ہے اگر وقت کا تعین کر دیا جائے اور والدین جو ہے وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں ان سارے معاملات. جی بالکل ڈیفینیٹ. بلکہ یہی ہے, یہاں تک میں کہوں کہ بچوں کو چھوڑے آپ, جو ہمارے ایج کے لوگ ہیں وہ بھی اس مرض میں جو ہے نا وہ مبتلا ہیں. ہم بھی جو ہے نا, جیسے وہ میڈم نے کہا کہ لائکس زیادہ آ جاتے ہیں, تو بالکل ہماری مائنڈ پہ جو ہے نا وہ اس کا ایک کلک ہوتا ہے کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا ہوا, اور اگر کم آئے تو ہم افسردہ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اب یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا کوئی ایسی سیشنز یا ایسے کوئی جو ہے نا اقدامات کیے جائے کہ لوگوں کو ہم جو ہے نا ڈائیورٹ کرے کاروبار کی طرف, بزنس کی طرف, اسٹڈیز کی طرف, اور رادر دین کہ ہم سارا دن اسی پہ جو ہے نا اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. اور اسپیشلی جو جیسے عید کے مواقع ہوتے ہیں, آج چونکہ جو دوسرا دن تھا تو صبح سے موسٹلی میں نے دیکھا, اپنے بچوں کو بھی گھر میں دیکھا کہ وہ انہی گیجٹس کے ساتھ کھیل رہے تھے, اور ماما بابا پاپا ان کو یاد نہیں ہوتے, کھانا ان کو یاد نہیں ہوتا, اور ہم خود اسی میں جو ہے نا وہ مشغول ہوتے ہیں. تو یہ ایک ڈیزیز ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا ہم کیا جو ہے نا وہ
لیکن طریقے کے ساتھ جو حل بتائیں اس کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. بہرحال یہ تو ایک لائٹ گفتگو کے اندر ایک میسج بھی ہم نے دینے کی کوشش کی اور بات کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں. لیکن عید ہے, خوشی کا موقع ہے. میرے خیال میں ہمیں اپنے ان لوگوں کو ایک بار پھر اس بات کی یاد دہانی کرنی ہوگی کہ جو ہم سے دور ہیں, جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے, جہاں جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں, ہمیں ان کو شامل کرنا چاہیے اپنے ساتھ اس عید کے موقع. بالکل ایسے ہی ہے کہ چاہے تھرو سوشل میڈیا, چاہے تھرو موبائل, جس طرح سے بھی ہو, ہم ان تمام لوگوں کو جو ہے نا اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں. جو ریلیٹیوز ہم سے دور ہیں, یا جو ریلیٹیوز آؤٹ آف کنٹری ہیں, یا جو ہمارے بہن بھائی آؤٹ آف کنٹری ہیں, ہم اچھا جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موبائل کا ایک نیگیٹو پہلو ہے, وہاں پازیٹیو بھی ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں اتنی دور بیٹھ کے جہاں ہمارا رابطہ نہیں ہو پاتا تھا, آج ہم ویڈیو کال سے اپنے بہن بھائی, اپنے رشتہ دار دیکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. دوسرا میسج میں اس میں یہ دینا چاہوں گی کہ ہمارے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں, ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس عید کے دن ہم ان تمام لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں جو یہ ساری چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے. ون لاسٹ کامنٹ شارٹ. یہ جو عید ہے اور آج آپ کے پیارے آپ کے پاس ہیں, ان کے ساتھ خوشیوں کو ضرور منائیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اگلی عید پر کون آپ کے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے. تو میرے خیال سے اپنا ایک ایک لمحہ ان کے ساتھ انجوائے کریں, اور سب کو عید مبارک. بہت شکریہ, بہت شکریہ. لطیف صاحب. بالکل ہمیں غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے, اور اس عید پہ اسپیشلی میرا ایک پیغام ہے ان والدین کے نام کہ جو انتہائی غریب ہے اور ان کے بچے یہ جیلوں کے اندر گزاریں گے. تو میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے آپ سے دور کر کے ان کو یہ ایمفسس کرے, یہ تاکید کرے کہ بیٹا آپ کے لمیٹیشنز کیا ہے, آپ نے کسی کے گائیڈ لائن پہ نہیں چلنا ہے, بالکل آپ نے کسی کی رائٹ لیفٹ والی بات نہیں سننی ہے, آپ نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا اور ہم خوشحال رہیں گے. چلیں سمیرہ, اب آپ سے تو ہم پھر آخر میں ایک بار پھر کچھ سن لیا جائے. او لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن, سندڑی دا سیون دا شہباز کلندر. پت رکھیو بلا جھولے لالن, سندڑی دا سیون دا شہباز کلندر. دمادم مست کلندر علی شہباز کلندر, علی دم دم دے اندر. ہو لال میری, ہو لال میری. چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ, چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ. پنجواں میں بالن آیا بھلا جھولے لالن, پنجواں میں بالن, پنجواں میں بالن آیا بھلا جھولے لالن. سندڑی دا سیون دا شہباز کلندر. دمادم مست کلندر علی شہباز کلندر, علی دم دم دے اندر, علی دا پہلا نمبر. ہو لال میری, ہو لال میری. اچڑا روزہ پیرا تیرا, اچڑا روزہ پیرا تیرا. ہیٹھ وگے دری یاؤ بھلا جھولے لالن, ہیٹھ وگے, ہو ہیٹھ وگے دری یاؤ بھلا جھولے لالن.
सेवन दहा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली शहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी दमादम मस्त कलंदर अली शहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर 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 दमादम मस्त कलंदर। ईद की ये जो महफ़िल है ये तमाम हुई। मैं अपने मेहमानों को शुक्रिया अदा करूँगा। प्रोफेसर साइमा अज़हर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, सिद्रा अख्तर साहिबा आपका भी शुक्रिया, लतीफ़ुल्लाह खान यूसुफ़ज़ई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुमेरा अल्ताफ़ आपने हमें अच्छे अच्छे गीत सुनाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस पैगाम के साथ एक बार फिर अपने नाज़रीन को ईद की मुबारक देते हैं और एक बार फिर वही बात करेंगे कि उन तमाम लोगों को शामिल करें जो आपसे दूर हैं, जहाँ जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं आप पहुँचने की कोशिश करें, और जो साहिब इस्तिताअत नहीं हैं। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।